जुमा पढ़कर हमें घर में गए तो एक शख्स मुझे कहते हैं खुदा सौर के अल्लाह ने सब कुछ दिया है, 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, किन 3 करोड़ बताया, 3 कनाल में बीच में हवेली है। मैंने कहा बहुत मुबारक हो। क्या लगे अब वो सुना रहा है मेरे पास इतने कालीन हैं, इतने बेड हैं, इतने। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह बरकत दिया, अब क्या करना है। क्या लगे ये सब कुछ खुदा ने दिया है, मगर मुझे बीवी से टकराव है, बीवी को मुझसे टकराव है, बीवी उस कोने में रूठी बैठी है, मैं उस कोने में बैठा होता हूँ, हमें खुशी नहीं है। फिर कहता है हम जब गेट पर देखते हैं गेट कीपर को, और वो बेचारा कहीं नागालैंड का है, कहता है गेट कीपर वो एनेक्सी में है, फटे हुए थर्माकोलस पर से खुश तो दायर की इंतजाम बचा खुदा ऐसा ऐसा इस खुशी जैसी उनको है। जिनके पास कुछ नहीं वो खुश, जिनके पास सब कुछ है वो खुश नहीं। क्यों? फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। चाहे शौहर की गलतियां हो चाहे भी, रवैये अपने ठीक करो, टॉलरेंस अपनाओ, अप्रिशिएट करो, छोटी बात को बतंगड़ मत बनाओ। काशन फूल कैसे ज़ाहर फूल बनाओ, काशन फूल कैसे ज़ाहर फूल बनाओ, मामूली चीज़ों को बतंगड़ मत बनाओ। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं बहुत छोटी सी चीज़ है और उससे टकराव चल रहा है, खानदान तबाह हो रहे हैं। बुनियाद देखते हैं वो छोटी सी थी। वाक़यात अजीब अजीब है, वाक़यात अजीब अजीब। मुझे याद है एक घर में झगड़ा चल रहा था, 2000 रुपए की अंगूठी पर लड़ाई है। बीवी कहती है मेरा वाज थमती है तो सब कूद गई। शौहर कहता है ऐसा मारने की इंतजाम वंशक बना मैं। बीवी कहते हैं तेला चाहे माँ जाए चाहे बीवी नहीं मुझसे। इस पर टकराव शुरू हो गया, लड़ाई हो गई और बीवी 3 बच्चे लेकर मैके में 4 साल से बैठी है, दोनों सासों से वर्ज। ये छोटी सी मिसाल है, हजारों मिसालें ऐसी हैं। निकाह की मजलिस का मैसेज उन तमाम भाइयों के नाम जो इस वक्त फैमिली लाइफ गुजार रहे हैं, चाहे बुढ़ापे में हैं चाहे जवानी में हैं, अपनी फैमिली लाइफ को सही करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म फॉलो करें। अल्लाह फरमाते हैं वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। सलूक अच्छा सलूक करो का मतलब उसके अंदर से वहाँ से टेंशन आएगा, वहाँ से आपकी तवक्को के खिलाफ कोई रवैया आएगा। अगर आप बर्दाश्त करोगे तो आप बच जाओगे, और अगर तुमने रिएक्ट करना शुरू किया हर छोटी बड़ी बात पर तो टकराव शुरू हो जाएगा। और तुम अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया तुम में सबसे बेहतर इंसान वह जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे, और औरतों को हुक्म दिया अगर इंसानों के लिए जायज़ होता इंसानों को सजदा करना तो मैं बीवी को सजदा करने का हुक्म देता, यानी इतना उसको अपने शौहर के मातहत रहना है। शौहर ये कोशिश करे कि क्या कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला शानो कहेंगे लाओ जी अपनी शीट खोलो, तो मुझे उस वक्त ये कहने का मौका, या अल्लाह मेरी शीट में ऐसी कोई गलती नहीं जो आप मुझे कहेंगे तुमने बीवी को सताया। और बीवी कहे कि या अल्लाह जब मेरा शीट खोला जाएगा तो वहां कुछ नहीं निकलना चाहिए कि मैंने अपनी शौहर के साथ ये गलती की है। मिजाज इंसानों का यह हम क्या कोर, काश मिजाज हो जाए मैंने क्या किया। गलती आपको ढूंढनी है अपनी ढूंढे, उसकी नहीं। और जब इंसान दोनों अपनी गलतियां ढूंढेंगे और फिर कहेंगे जो मेरे से गलती है मैं उसको ठीक करता हूं, आप अपनी गलतियां ठीक करो, तो टकराव ख़त्म हो जाता है। टकराव ख़त्म हो जाता है। डिटेल बहुत ज़्यादा है किन किन चीज़ों से टकराव होता है और उन चीज़ों को से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। शॉर्ट में समझें, शौहर बनने की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि कामयाब शौहर कौन होता है, कामयाब शौहर का रवैया कैसा होता है, कामयाब शौहर का बिहेवियर कैसा होता है, कामयाब शौहर का अपनी बीवी के साथ रवैया कौन सा अपनाना चाहिए, और किस हालत में मुझे कैसे टैकल करना है, किस हालत में मुझे क्या रवैया अपनाना है, कहाँ मुझे गर्म होना है, कहाँ अवॉइड करना है, कहाँ इग्नोर करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बर्दाश्त करनी है। ये सीख कहेंगे तो फैमिली लाइफ कामयाब हो। इस्लाम में निकाह में सिर्फ एक चीज़ लाजिम की है, वह है महर। महर अपनी माली पोजीशन के मुताबिक होना चाहिए। जो महर तय हो जाए वो अदा हो जाना चाहिए। महर के लिए बहुत मसाइल है, बहुत कवानीन है, वो सारी तफसीलात इस पर बयान नहीं हो सकती हैं। महर के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि निकाह के मजलिस में महर अदा हो जाए। इस्लाम ने अलबत्ता गुंजाइश दी है आप महर को बाद में भी अदा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको महर बाद में रखना है तो फिर करेंसी नहीं रखनी चाहिए, करेंसी के अलावा कोई और चीज़ रखो। कोई और चीज़ से मुराद है गोल्ड, सिल्वर, दुकान, जानवर, मकान, खेत, कुछ भी रखें। अगर आपको बाद में महर अदा करना है, करेंसी नहीं, कुछ और रखें। वजह उसकी यह है, अगर आपने करेंसी रखी महर में और आगे चल कर के साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब आप ये करेंसी अदा करेंगे, पूरा महर अदा होने की कोई गारंटी नहीं। पूरा महर अदा होने की कोई गारंटी नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझ जाएंगे। आज हम निकाह पढ़ते हैं, 1 लाख रुपए महर रखा, इस 1 लाख रुपए की जो वैल्यू इस वक्त है 5 साल के बाद होगी वो वैल्यू नहीं होगी।
اب 5 سال کے بعد یہ 1 لاکھ روپے اپنی بیوی کو دے رہا ہے, تو نوٹ تو برابر ہیں لیکن ویلیو وہ نہیں ہے. کیسے گارنٹی دے گا مہر میرا پوتا تھا؟ کاغذ ہے اس کی. کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے, وہ مجھے یہاں حل نہیں کرنا ہے. لیکن چونکہ کرنسی کا ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, اس لیے مہر اگر ادھار رکھنا ہو, اسلام نے اجازت دی ہے, کنسیشن, آپ مہر ادھار رکھ سکتے ہو, تو پھر گولڈ رکھنا چاہیے. اس بیٹی کا نکاح اس وقت ہو رہا ہے, لڑکے والے کہتے ہیں جناب اسے کو نمکن مہر دیتے, لڑکے والوں کا ہمیں منظور ہے. کتنا مہر رکھیں گے آپ؟ وہ کہتے ہیں 1 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, آج کا تو پاؤنڈ یہ کشیر پاؤنڈ کتنے کا ہے؟ ہم مانتے ہیں 1 لاکھ روپے کا, مان کر چلیں 1 لاکھ روپے کا پاؤنڈ ہے. آپ مہر ادھار رکھنا چاہتے ہیں 1 لاکھ, آپ 1 لاکھ مت رکھو, آپ 1 پاؤنڈ رکھو. اس وقت 1 لاکھ اور پاؤنڈ سیم ہے, آپ لاکھ مت رکھو, آپ پاؤنڈ رکھو. ہم سے کیا گیسے, ہم سے گیس صحیح پاؤنڈ سمجھ, آپ ہم سے کیا گیسے. ٹھیک ہے, ہم نے 1 لاکھ روپے مہر رکھا, 2 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد جب یہ دیں گے, اس 1 لاکھ کی ڈی ویلیو ہو گئی ہوگی. اور اگر ہم نے پاؤنڈ رکھا مہر میں, تو 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 27 سال کے بعد دے دو, اس 1 پاؤنڈ کی ویلیو کہاں پہنچ گئی. میرے شہر میں نکاح پڑا, بڑے ہائی فائی لوگ تھے وہاں, مالی اعتبار سے بہت اچھی پوزیشن میں تھے. تھوڑی سی تفصیلات بیان کی تو ایک بزرگ کہتے ہیں دبن جناب میں بنتا ہے مسئلہ کیا کہتا ہے 1948 کے 46 میں میرا نکاح ہوا ہے. میں نے کہا اچھا, کہنے لگا 1.5 ہاتھ روپے مہر سچ ون بقایا تھا. اب کہتا ہے یہ 150 روپے کیسے میں بیوی کو دوں گا. میں نے کہا کاش اس 150 کے بجائے اس وقت تم نے سونا رکھا ہوتا. تو آج تم نہیں شرماتے بدما پنی زنانے 1.5 ہاتھ روپیے, کون جس کے لال چوک میں 3 دکانیں ہیں, وہ آپ کیسے کس کا دم زنانے 1.5 ہاتھ روپیے اسی سے مہر, کہ وہی پیسے کرے. لہذا اگر مہر ادھار رکھنا ہے تو کرنسی رکھو, اجازت ہے مہر میں ادھار رکھنے کی. اور سب سے افضل یہ ہے کہ نکاح کے مجلس میں مہر ادا ہو جانا چاہیے. ٹھیک, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے غریب کون ہے آج؟ ان کے پاس نہ گھر, نہ رہنے کی جگہ, نہ باپ, نہ ماں, نہ بھائی, نہ بہن, کوئی بھی نہیں تھا, اکیلے. مدینہ شریف میں حضرت علی کرم اللہ تعالی اکیلا جوان ہے, جنگ بدر میں کارنامہ انجام دے چکے تھے. اور اب حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ نکاح ہوا, نہ گھر ہے, نہ رہن سہن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. باپ ابو طالب ان کی وفات ہو چکی تھی, بہن ہے وہ مکہ شریف میں ہے ام ہانی, بھائی تھا وہ حبشہ میں تھا, دوسرا بھائی مکہ مکرمہ میں, ٹھیک ہے, ایک بھائی مسلمان ہے وہ ملک ایتھوپیا میں ہے, دوسرا بھائی کافر ہے وہ مدینہ شریف مکہ شریف میں ہے. حضرت علی اکیلے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. جب نکاح ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مہر لاؤ, مہر آن سا مہر. وہ یا رسول میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ. فرمایا ابھی مال غنیمت تمہیں ملا تھا جنگ بدر میں, وہ کہاں ہے؟ اور اس کیا وہ موجود ہے؟ فرمایا وہی مہر لاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو مہر دیا تھا اس کی قیمت اس وقت وہ کتنا بنتا ہے؟ 1531 گرام سلور. کتنا بنتا ہے؟ 1531 گرام سلور. اس کا نام ہے مہر فاطمی. تو دیا انہوں نے مہر. ٹھیک, لہذا مہر ادا ہو جانا چاہیے. بعد میں رکھنا چاہیں تو کرنسی میں نہیں. اب آپ کہیں گے آج تک اگر گم تاہ کیا بہنے, تو بس تاہ کیا کرو ونکس میں, آئندہ کی سوچو, بس ختم ہو گیا. مہر کے علاوہ جو ہمارے ہاں کشمیر میں زیورات لینے دینے کا سسٹم ہے, جس کو تھان بھی کہتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں, تو میرے بھائیوں اس تھان کے متعلق اپنا تصور بالکل کلیئر رکھیں, اپنے کنسپشن صاف رکھیں. آپ گفٹ دے رہے ہو یا امانت؟ اگر گفٹ دے رہے ہو تو واپس نہیں ڈھونڈنا, امانت دے رہے ہو تو آج ہی بول دو یہ امانت ہے, صرف استعمال کرنے کے لیے, کل کو ہم واپس لے لیں گے, تاکہ آپ کی اگلی زندگی ٹکراؤ کا شکار نہ ہو جائے. ورنہ کل کو کیا ہوگا, شوہر کہے گا میرا تھان مجھے واپس کر دو, بیوی والے کہیں گے ہم واپس نہیں کریں گے, تو ٹکراؤ ہو جائے گا. تو چیزوں کی وجہ سے فیملی لائف برباد ہو جائے گی, چیزوں کی وجہ سے. ہم نے یہ بھی دیکھا, کہنے لگا جناب بہت افسوس کیا دپان واج کھان آس تمو سۭتۍ گئی میٲنۍ بچن زندگی برباد. بڑا ہے تمن سہ تم نہیں دیتمت آسے, زندگی ما گژھے برباد میرے بچن. کیا سا وہ کہتا تھا جو ہم نے تھان دیا وہ واپس دے دو. لڑکے والوں نے کہا ہم واپس نہیں دیں گے. ٹکراؤ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تقریباً 18 سال سے وہ بچی وہاں بیٹھی ہوئی. بہرحال جو کچھ یہ ہوتا ہے اس کو یا تو گفٹ اور یا پھر امانت. گفٹ ہے تو واپس نہیں ڈھونڈنا, اور اگر امانت ہے تو لڑکی والے ذہن میں رکھیں یہ ہمارے پاس امانت ہے, ہم واپس کریں گے.
उस वक्त टकराव शुरू नहीं करना। चीज़ों की वजह से जिंदगियां बर्बाद करना नादानी है। शादियों पर जो फजूल खर्चों का तूफान है वो इंतहाई अलमनाक है। काश कश्मीरियों को समझ में आ जाए, ये जो करोड़ों रुपए तुम अपने शादियों के फजूलिया पर खर्च करते हो, इन करोड़ों रुपए से अपनी इंडस्ट्री खड़ी करो, उसकी वजह से तुम्हें फ्रेश चीज़ें अपनी मिलेंगी, उसकी वजह से रोज़गार के मौके मिलेंगे, उसकी वजह से तुम्हारे बच्चे जो हैं उनको रोज़गार मिलेगा। नहीं, हम फजूलियात पर उड़ाएंगे, गोश्त खाएंगे उनका वो भी हराम मुर्दार, मुर्गे खाएंगे उनके वो भी हराम मुर्दा, अब अंडे भी खा रहे हैं। अपनी चीजें क्यों नहीं पैदा करते, क्यों नहीं? और उसके लिए जरूरी है क्या? वो फजूलियात खत्म कर दो। ये जो हमारे भाई करोड़ों रुपए फख्र के साथ कैसा 5 लाख रुपये गए जूल करना से, 10 लाख रुपए हो गए कहां साहब मैरिज हॉल के बुक करने में। काश ये पैसा जमा करते और उसके बाद अपनी इंडस्ट्री खड़ी करते। वो सारी चीजें जो बाहर के लोगों की आपको आ रही हैं और सारा मशकूक, सारा जहरीला, यहां के सारे लोग थोड़े समझ सकते हैं इसके पीछे क्या है, कि इनको जहर भी खिलाओ, इनको डुप्लीकेट चीजें भी खिलाओ, एक्सपायर माल भी खिलाओ ताकि ये तबाह हो जाए। नहीं मालूम है यहां के लोगों को इस वक्त यहां बच्चों की पैदाइश की सतह बहुत कम हो गई है। बच्चों की पैदाइश की जो लेवल है वो कश्मीर में सबसे नीचे जा चुकी है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। उन वजहों में से नहायत मुज़िर ग़ज़ाएँ और नहायत मुज़िर दवाएँ, जिसकी वजह से लड़के पैदा करने की सलाहियतों से महरूम और लड़कियां जो है वो पैदा अब ढूंढते हैं IVF करेंगे। आज भी सुबह मेरे पास एक साहब आए थे IVF करने। काश यहाँ के लोगों को समझ में आ जाए ये जो फजूल खर्चों में उड़ा रहे हैं पैसे, ठीक, वो बचाएं और बचाने के बाद किसी सही काम पर लगाएं और अपनी इंडस्ट्री खड़ी करें। फजूल खर्चों पर पैसा बर्बाद करना, अल्लाह ने फरमाया वला तुबज़िरू इन्नल मुबज़्ज़िरीन, तबज़ीर मत करना, तबज़ीर करने वाले शैतानी भाई है। मैं एक जगह मजबूरन निकाह पढ़ने के लिए गया, 1 महीने के बाद कहते हैं जनाब रिश्ते गुर न कामयाब वहीं ये तो आप तुम्हें तलाक करो। मैं तो बस यार मे छो निकाह नाम लिखूँ बकर न तलाक ना सो करो थी तो पारे करियो थे। फिर जब मालूमात की तो पता चला था चश्मा 3 दोहन डाउनस चला रहा था, बल्कि हम कोई सजा के लोगों को। और उसके बाद कह रहे थे जनाब तकरीबन 50 लाख रुपए को खर्च। मेरे भाइयों फजूलियात में अपने पैसों को बर्बाद, अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह, अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं अपना माल ज़ाया मत करना। यनहाकुम अन क़ील व क़ाल व कसरत सुवाल व इज़ाअतिल माल, बुखारी में हदीस है, इज़ाअत माल से अल्लाह मना करते हैं। तो निकाह मजलिस में पढ़ने का, मस्जिद में निकाह पढ़ने का बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि लोगों को समझाया जाए, तरगीब दी जाए। ये पैसा बचाओ, अपने बच्चों को के का रोज़गार को खड़ा करने के लिए उनको दे दो। बेटा बेरोजगार है, बाप लाखों रुपए उड़ा रहा है उस पर। और लेट मैरिज की एक वजह यही है कि पैसा जमा करना है, हाई फाई शादी करनी है, तब तक बच्चे न जाने किन किन खराबियों का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल ये बात समझने की चीज़ें हैं। उसके बाद जब निकाह हो जाएगा, निकाह होने के बाद अगली ज़िंदगी कामयाब बनानी, उसके लिए अखलाक अपनाना ज़रूरी है। बस इससे ज़्यादा तफसील नहीं करनी है, ये तो वादे से ज़्यादा बात हो गई। मैंने कहा था 15 मिनट या आधा घंटा हो गया। अब जिनका निकाह होने वाला है वो यहाँ आ जाएँ। और तब तक मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ, मस्जिद में निकाह पढ़ना बहुत अफजल हदीस में मौजूद है। जुमे के दिन निकाह पढ़ना बहुत अफजल और असर के बाद निकाह पढ़ना, तो क्या जुमा भी है मस्जिद भी है, इसे निकाह पढ़ा जा रहा है। अल्लाह ने अपनी हिकमत, अपनी कुदरत, अपनी रहमत, अपनी इनायत से जैसे दुनिया के हज़ारों निज़ाम जारी फरमाए जो इंसानों के लिए, मखलूक़ात के लिए रहमत हैं, उसी तरह से इंसानों के लिए बहुत बड़ी रहमत है निकाह। अगर निकाह न होता तो इंसान की ज़िंदगी बेशुमार मुश्किलात का शिकार होगी। और निकाह की वजह से इंसान बेशुमार मुश्किलात से महफूज रहता है। बेशुमार का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। अगर निकाह न होता तो बेशुमार मुश्किलात का शिकार होना यकीनी है। और निकाह की वजह से उन बेशुमार मुश्किलात से इंसान बच जाता है, यह भी यकीनी है। अगर निकाह न होता तो इंसान को गुनाह करने थे। अगर निकाह नहीं होगा तो बुढ़ापे में औलाद कहाँ से आएगी। अगर निकाह नहीं होगा तो फैमिली लाइफ कैसे वजूद में आएगी। अगर निकाह नहीं होगा तो ख़ानदान कैसे बनेगा। तो निकाह नहीं होगा तो बुढ़ापे में खिदमत करने वाली औलाद मुहैया नहीं होगी। निकाह नहीं होगा तो इंसान उस गुनाह से नहीं बच सकता जिस गुनाह से बचने के लिए निकाह का सिस्टम है।
نکاح اگر نہیں ہوگا تو خاندان نہیں بنے گا، اور جب خاندان نہیں بنے گا تو خوشی اور غمی میں اس انسان کو سہارا کہاں سے ملے گا؟ انسان کو سہارا ملتا ہے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے۔ یہ سارا تب ہے جب نکاح ہوگا۔ نکاح نہیں ہوگا، نہ کوئی باپ بنے گا، نہ بیٹا بنے گا، نہ چچا بنے گا، نہ ماموں بنے گا، نہ خالہ بنے گی، کوئی کچھ نہیں بنے گا۔ جیسے جانوروں کا نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ ماموں ہے، نہ پتر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نکاح نہیں ہے۔ وہ جانور اپنی سیکچول ضرورت پوری کر لیں گے، ختم، اس کے بعد کسی کو کوئی تعلق نہیں۔ انسانوں کا بھی یہ حال ہو جاتا۔ تو نکاح کی وجہ سے بے شمار وہ پریشانیاں اللہ نے حل کرا دی ہیں، جو بے شمار پریشانیاں کسی اور ذریعے سے حل ہو ہی نہیں سکتی۔ مزید اسلام نے نکاح کو عبادت بنایا، اور کسی مذہب میں نکاح عبادت نہیں ہے، صرف اسلام میں ہے۔ یعنی مسلمان جب ناخن کاٹتا ہے، اگر وہ یہ سوچے گا میں دین کا حکم پورا کر رہا ہوں تو ثواب ملے گا۔ بال کاٹتا ہے، جب وہ سوچے گا میں دین کا حکم پورا کر رہا ہوں تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے مسلمان جب یہ کہے گا میں اللہ کا حکم فالو کر رہا ہوں، نکاح تو یہ عبادت ہے۔ نکاح ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، گھروں میں نکاح پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی گھروں کے اندر نکاح پڑھے جاتے تھے، لیکن مسجد میں نکاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں۔ ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حدیث پر عمل ہوگا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح مسجد میں پڑھنا۔ یہ حدیث ان کتابوں میں ہے کہ جو حدیث کی ٹاپ کتابیں مانی جاتی ہیں۔ ایک کا نام ہے ابو داؤد شریف، ایک کا نام ہے ترمذی شریف، اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ اجعلوہ فی المساجد، نکاح مسجد میں پڑھنا، لیکن ساتھ ہی اسلام نے مہربانی کی کہ لازم نہیں کیا، گائیڈ کیا، نکاح مسجد میں پڑھو گے زیادہ بہتر ہے۔ گھروں میں نکاح پڑھے جائیں گے وہ بھی صحیح۔ مسجد میں نکاح پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں سارے بیٹھیں گے اور سب کو وہ باتیں بتائی جا سکتی ہیں جو نکاح اور نکاح سے جڑی ہوئی ہیں، جو انسان کی فیملی لائف سے جوڑ کھاتی ہیں، وہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے سننے والوں کو لازماً علمی فائدہ بھی ہوتا ہے اور عملی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو مسجد کے نکاح میں اوپن ساری باتیں بتائی جا سکتی، گھر میں تو نہیں کر سکتے۔ گھر میں 2-4 آدمی لڑکے والے، 2-4 آدمی لڑکی والے، ٹھیک ہے، نشاسن لڑکے تحت نشاسن لڑکی، تو ہم نکاح کی تفصیلات کس کو بتائیں گے؟ نکاح کی تفصیلات وہاں کس کو سنائیں گے؟ اس لیے مختصر سے نکاح کی مجلس ہوتی ہے اور ختم۔ لیکن مسجد میں سارے ایمان والے بیٹھ سکتے ہیں، ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں، جیسا موقع ہوگا ویسے ہی۔ اب نکاح کی اس مجلس میں پہلے تو 2 میسیج ہیں۔ نمبر 1 ان تمام بھائیوں کے لیے جن کے نکاح ہوئے ہیں، چاہے 1 سال پہلے، چاہے 10 سال پہلے، چاہے 20 سال پہلے، چاہے 40 سال پہلے، چاہے وہ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں فیملی لائف یا بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، یا ان کی اگلی زندگی نسل، تیسری نسل بھی آ گئی ہے، سب نکاح والے ہیں۔ ان کے نام میسیج نکاح کی مجلس کا یہ ہے کہ اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی زندگی کے پارٹنر کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ کی فیملی لائف کامیاب ہو جائے۔ جناب اپنی بیویوں کے ساتھ اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، اور فیملی لائف اگر سکسسفل ہے، اگر ازدواجی زندگی اطمینان بخش ہے، تو چاہے ظاہری چیزیں بہت کم کیوں نہ ہو پھر بھی اطمینان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ شوہر کے ذریعے سے بیویاں ستائی جا رہی ہوں اور بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کی حق تلفیاں ہو رہی ہوں، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ٹینشن والی زندگی ہے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہے ہیں، یہ سوسائٹی آپ کے سامنے ہے۔ ایسے بھی ہمارے بھائیوں کے گھر ہیں کہ جناب حویلیاں ہیں، اور حویلیوں میں تمام طرح کی فیسلٹیز ہیں، عمدہ قالین، بہترین میٹنگ، شاندار پینلنگ، لائٹنگ، گاڑیاں بھی ہیں، فریج بھی ہیں، کھانے پینے بھی ہیں، عیش کی ساری چیزیں ہیں۔ جناب 1-1 لاکھ روپے کے بیڈ ہیں اور 50-50 ہزار روپے کے ڈنلپ ہیں، مگر فیملی لائف ڈسٹرب ہے۔ شوہر کے ذریعے سے بیوی ستائی جا رہی ہے، بیوی کے ذریعے سے شوہر ستائے جا رہے ہیں، کسی چیز میں کوئی مزہ نہیں۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جس دن میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک ہوں تو شوہر کو گھر آتے ہوئے خوشیاں اور بیوی کو شوہر کا انتظار کرتے ہوئے خوشیاں رہتی ہیں، اور جن دنوں میں ٹینشن چل رہا ہو
تو شوہر واپس آتے سوچتے ہیں ونشن پتا ہے کیا کیسے, اور بیوی بھی انتظار کرتی ہے اب نہیں پتا کیا ہوگا, اور اگر آگے اور دونوں سائلنٹ رہے تو روٹے رہیں گے, ٹھیک, اور اگر گرم یعنی اگر کولڈ وار ہے تو بھی مصیبت, اور اگر پھر اصلی جنگ ہے تو بھی مصیبت. جن کے نکاح ابھی نہیں ہوئے, چاہے یہ 15 سال کا لڑکا ہے, 18 کا ہے, 20 کا ہے, 25 کا ہے, 30 کا ہے, اور افسوس اگر بعض یہ بچے ایسے بھی ہیں جو 35-40 سال تک پہنچ گئے لیکن ابھی ان میرڈ ہیں, ان تمام کے لیے نکاح کی مجلس کا میسیج یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کا نکاح ابھی نہیں ہوا, رکاوٹ جو بھی ہے, چاہے عمر کا تقاضا ہے, تعلیم ہے, گھر میں مسائل ہے, جس وجہ سے بھی ہے, آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں کہ جس دن آپ کا نکاح ہوگا اس دن آپ کو خاموش اپنی پچھلی زندگی کو دیکھنا ہوگا, میں نے اب تک کیا 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 ہے. اب ایک نئی زندگی سٹارٹ کر رہا ہوں تو تمہارا پاسٹ تمہارے سامنے آئے گا اور وہ آئینہ دکھائے گا, اور کبھی ایسا ہوگا کہ تم اپنے پاسٹ کو سوچ کر کے افسوس کرو گے, میں اگلی فیملی لائف بہت اچھی شروع کرتا مگر میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں, میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو آج کے بعد کرنا تھا, وہ تو پہلے نہیں کرنا, وہ کر چکا ہوں. کاش سمجھ میں آ جائے کیا بات کہی جا رہی. اور یہ آج کے زمانے کے نوجوان کے لیے بہت مشکل ترین امتحان آج کے جوان کے لیے کیا ہے کہ اپنی جوانی کو ان داغوں سے بچانا جو داغ چاروں طرف سے عام ہے. جو ہماری صورتحال ہے گھروں میں, دفتروں میں, سکولوں میں, ان کوچنگ سینٹروں میں, ہاسٹلوں میں, سڑکوں پر, پارکوں میں, ٹھیک ہے, بچے پڑھنے کے نام نکلتے اور کہاں کہاں جاتے ہیں, لڑکیاں پڑھنے کے نام پر نکلتی اور کیا کیا کرتی ہیں, والدین شوق سے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور کہیں ہاسٹلوں میں ہیں, کہیں کوچنگ سینٹروں میں ہیں, کہیں گھروں سے باہر ہیں, وہاں کیا کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جوانی داغدار ہو گئی. اب کوئی امید نہیں ہے کہ آپ جب باقاعدہ ازدواجی زندگی شروع کریں گے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گی. کبھی اللہ تعالیٰ شانو ایسا کرتے ہیں جو تمہیں نکاح کے بعد کرنا تھا, تم نے نکاح سے پہلے, تمہیں نکاح کے بعد محبتیں کرنی تھی اپنی بیوی سے, وہ تم نے پہلے کسی اور سے کی ہیں. تم کو نکاح کے بعد اپنی بیوی سے کہنا چاہیے تھا میں سب کچھ قربان, تم اس کو کہتے رہے میں تمہارے لیے تارے توڑ کر کے لاؤں گا, تم اس کے لیے بلک کر, تم اس کے لیے بلکتے تھے, تم اس کے لیے سفر کرتے تھے, تم اس کے لیے کرتے رہے, تم کو اس کو ٹچ کرنا تھا تم اس کو ٹچ کرتے رہے, تم اس کے ساتھ جو کرنا تھا وہ تم اس کے ساتھ کرتے رہے. اب سچ چھمت ہوں نماز وائدے میں نے بچوں اٹماز کھانا, تم نے جو جرائم کیے ہیں جرائم کے بعد اب اگلی مزیدار زندگی میں تمہیں وہ تعریف کروں گا جو شادی کی مزیدار زندگی ہوتی ہے, اور وہ ایمان کے مزوں کے ساتھ آتی ہے, حلاوت کے ساتھ آتی ہے. اس مزے کا احساس ان تمام کو ہوگا جن کی شادیاں ہوئیں اور پھر کامیاب شادیاں ہوئیں, وہ جانتے ہیں کہ فیملی لائف میں اللہ نے کتنا ٹیسٹ رکھا ہے. کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا دو میاں بیوی جیسی محبتیں آپس میں کرتے ہیں ایسے کوئی نہیں کرتا, اور واقعی یہی ہے. یہ بالکل اجنبی, جو ہی اجنبی نکاح ہو گیا جناب, اس کے دل میں سب زیادہ محبت اس کی, اور اس کے دل میں سب زیادہ محبت اس کی, اور اس گھر والوں کی نظر میں سب سے پیارا ان کا داماد. اپنا بیٹا بھی اتنا پیارا نہیں رہتا, یہ نکاح نہیں کھڑا کر دیا, یہ نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ایک دم چینج آ جاتا ہے کہ صاحب یہ لڑکا جو ابھی تک اجنبی تھا یوں ٹور چھو گژھان یمن تو چھو ساری زانا زامتر, اللہ اکبر. اور اس شاید جب ٹھیک ہوتا ہے تو اس بعض دفعہ یہ بھی دیکھا کہ یہ جو داماد ہے یہ اپنے ماں باپ کی اتنی کیئر نہیں کرتا جتنی ان کی کرتا ہے. یہ داماد اپنی بہن کی اتنی کیئر نہیں کرتا جتنی بیوی کی کرتا ہے. یہ بیوی اپنے بھائی کو اتنا نہیں پوچھتی جتنا اپنے شوہر کو پوچھتی ہے, وجہ نکاح. لیکن یہ سارا تب ہوگا, یہ مزے سارے تب ہیں جب اس سے پہلے آپ نے گناہ. تو نوجوان تمام لڑکے جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے اپنی جوانی کی حفاظت کریں, اور اس حفاظت کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے بہت جنگ کرنی ہوگی, اور ایک کولڈ وار ہے وہ, اور وہ ہر قدم پر وہ جنگ ہے. گھر سے باہر نکلیں تب, پڑوس میں ہو تب, کلاس میں ہو تب, کوچنگ سینٹر میں ہو تب, آفس میں ہو تب, آپ کو کلنگوں سے لڑنا ہوگا اگر وہ فیمیل. آپ کو کہاں کہاں یہ آج کے نوجوان کے لیے اور آج کی بچی کے لیے جنگ ہے, یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کی مجلس کا میسیج آپ کے لیے یہ ہے کہ جس دن آپ کا نکاح ہو جائے آپ اس دن ایک خاموش ٹیسٹ دے دو, اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ اس دن کہو الحمدللہ میں بالکل پاک صاف ہوں, میں نے اب تک یہ جوانی کانڈوں سے گزار کر یہاں تک پہنچائی اور داغ لگنے نہیں دیا.
اور اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ کو ایک بہت بڑا میڈل ملنے والا ہے، اور وہ میرا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور اگر اس میں کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو مایوس نہیں ہونا ہے، کیا ہے محسوس ہو رہی کہ میں کیا کروں جناب؟ اگر آپ نے ویڈیو کالیں ہو رہی ہیں، اگر آپ کے کنیکشن چل رہے ہیں، اگر آپ کا رابطہ غلط ہے، اگر آپ کے ریلیشن چل رہے ہیں، اگر آپ کے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر میں پھنسے ہوئے برباد ہو گئے ہیں، اگر آپ نے ڈرگس میں اپنے آپ کو برباد کیا، ٹھیک ہے، جس کا پاسٹ ڈارک، اس کا فیوچر اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ پچھلے کل کو مت ڈھونڈو، آپ اگلے کل کو بچاؤ۔ اگر پچھلے کل میں داغ لگ گیا ہے، اگلا کل اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے جناب۔ جس کا پاسٹ برباد ہے اس کا ٹمارو اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھول جاؤ پچھلے کو اور اگلی زندگی کو صاف کرو۔ میں نے یہ کیا اب نہیں کروں گا، میں نے یہ کیا اب نہیں کروں گا، میں نے یہ، اور جب یہ کہیں کہ میں یہ کیا اب نہیں کروں گا تو رکاوٹیں آئیں گی، وہ رکاوٹیں عجیب عجیب ہوں گی۔ وہ شیطان، وہ نفس، وہ وہاں سے بکھما زہر اگر تم میں سے کٹ کر رکھے، یہ بھی تو ہوتا ہے جناب۔ آپ کو یادیں ستائیں گی جناب، آپ کی ٹینشنیں ہو جائیں گی، آپ کو نیند نہیں آئے گی، ٹھیک، اس کے لیے بلک بلک کر رونے بھی لگیں گے، اور کیا کیا ہوگا، پھر وہ گفٹ یاد آئیں گے، پھر وہ ملاقاتیں یاد آئیں گی۔ تو جواب ہے، جب آپ طے کر لیں گے پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ ایک انسان کو پیزا کھانے کا بھی شوق ہے، برگر کھانے کا بھی شوق ہے، چاکلیٹ کھانے کا بھی شوق ہے، کولڈ ڈرنک پینے کا بھی شوق ہے، یہ سارے شوق پورے کر رہا ہے کیونکہ پیسہ بہت ہے، اور اچانک معدے میں درد ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کینسر پہلا سٹیج، لہذا یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند۔ کیا کریں گے اس وقت؟ کیا کریں گے جناب؟ بالکل نہیں۔ کھاؤ گے پھر پیزا برگر کرنا ہے؟ بالکل نہیں۔ بس کولڈ ڈرنک پیو گے؟ کہنے لگا ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا ایک چیز بھی نہیں جانی چاہیے، دوائی یہ ہے، پرہیز کرو گے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیسے پرہیز کر رہے ہیں آپ؟ انسان جب ارادہ کرتا ہے مجھے پرہیز کرنا ہے، کر لیتا ہے۔ اب طے کرو کہ انشاءاللہ اگر میری زندگی میں داغ لگ گیا ہے تو میں اس داغ کو دھلواؤں گا، میں اتنا اللہ کے سامنے رہوں گا، یا اللہ میرا داغ دھو دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا۔ اور جو اگر مجھے اندر سے نفس کہے گا، وہ کہے گا، ٹھیک ہے، سوسائٹی کہے گا، میں سب کو لات ماروں گا۔ ایک طرف سے یہ سب ہیں، ایک طرف سے آپ ہیں، مجھے آپ کو فالو کرنا ہے، ان سے میں لڑوں گا۔ تو جب آپ یہ ارادہ کر کے اٹھیں گے، میں ایسے پاکیزہ جوانوں کو جانتا ہوں جو ملتے ہیں، اور یہاں نہیں، یورپ کے ملکوں میں کشمیری نوجوان وہاں سے فون کر کے پوچھتے ہیں۔ میں پہلے سوال عام طور پر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہنے لگے جی بالکل نہیں۔ شراب تو نہیں پی؟ بالکل نہیں۔ غلط ریلیشن تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہاں پانی مہنگا ہے، شراب سستی ہے۔ وہاں کہتا ہے یہاں سے جانے کی ضرورت ہے، وہیں سے پیچھا ہوتا ہے۔ لڑکا کشمیر کا ہے، ایمسٹرڈم میں، وہ کہتا ہے ایمسٹرڈم وہ شہر ہے جہاں روزانہ شام کو پلے کارڈ لے کر کے کھڑی ہوتی ہیں، اس میں لکھا کون ہمارے ساتھ رات گزارے گا، اور پیسہ وہیں سے ملتا ہے، اس شہر میں ہوں میں۔ میں نے کہا تم کیسے ہو؟ کہنے لگا بالکل پاک، ایسے بھی ہیں۔ بہرحال جوانوں کے نام یہی میسیج تھا۔ اس کے بعد نکاح نعمت ہے، اور یہ نئی زندگی سٹارٹ کرنی ہے۔ نکاح عبادت بھی ہے، نعمت بھی ہے۔ نکاح امتحان ہے اس لڑکے کے لیے، نکاح امتحان ہے اس کے ماں باپ کے لیے، نکاح امتحان ہے اس بیٹی کے لیے، نکاح خوشی بھی ہے اور ایگزام، ایک امتحان بھی ہے۔ آپ کیسے شوہر بنو گے، تمہارے ماں باپ کیسے سسرال والے بنیں گے جناب؟ چاہے ماج کو امتحان سٹارٹ، چاہے ماج کس ہش بنے، تمہاری ماں کا امتحان سٹارٹ ہو گیا، وہ ساس کیسی ساس بنے گی۔ مجھے یاد ہے یہ اس شہر کی ساس ہے، گاؤں کی بہو ہے، ساس اس کی پھوپھی بھی ہے۔ وہ بہو اور ساس کا جھگڑا چل رہا تھا ہمارے سامنے، تو بہو کہتی ہے یہ شے میں پوپ، میں تو بس ٹھیک، مگر یہ بیچ، وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جہاں ہم ہیں، یہاں کے قریب ایک محلے کی وہ خاتون تھی۔ مجھے غیبت تو نہیں کرنی ہے، میں واقعہ بتا رہا ہوں، میرے سامنے ہوا جناب۔ بیٹی کہہ رہی ہے اسے میں پاپ بیچے اسے بیچ، ٹھیک، اور اسی شہر کا واقعہ بسپورہ کا ہے۔ 4 بہویں لڑتی ہیں، ایک کہتی ہے میں اپنی ساس کی خدمت کروں گی، دوسری کہتی ہے میں اپنی ساس کی خدمت کروں گی، ایک کہتی ہے ساس ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں کہتی۔ ان سے پوچھتے ہیں کیوں؟ کہا کہ ہماری ماؤں نے ایسی شفقت ہمارے ساتھ نہیں کی جیسے ساس نے کی۔ کیریکٹر دونوں ہیں، تو سب کے لیے امتحان شروع ہو گیا۔ مرد کے لیے امتحان شروع ہو گیا تم کیسے شوہر بنو گے، عورت کے لیے امتحان شروع ہوگا آپ کیسی بیوی بنو گے۔ رویے اپنے ٹھیک کرو، فیملی لائف کامیاب ہو جائے گی۔